अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फ़रमा रहे हैं। कल का दिन 17 रबीउल अव्वल विलादत बासादत हज़रत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि और रईस मज़हब जाफ़रिया हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लिहाजा इस उन्वान से तमाम मोमिनीन और बिलखुसूस हमारे वक्त के इमाम हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में तबरीक और तहनीयत अर्ज़ करते हैं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला आज हयात तय्यबा हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि के उन्वान से चलेगा और इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो भी रसूलुल्लाह के ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल थे, मुख्तलिफ़ पहलू थे, उन पर एक मुख्तसरन तज़किरा किया जाए और इसका फ़ायदा ये है कि वो चीज़ें जो कि हमारे पास मौजूद है उनका बार बार हम तज़किरा करें। ये नहीं है कि इन चीज़ों का लोगों को पता नहीं है, यकीनन पता है, छोटे बच्चों को भी पता होगा, चूँकि ज़ाहिर है कि नहायत ही आज के दौर में चीज़ें वाज़ेह हो चुकी है, इंटरनेट है और दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन यह है कि इनका तज़किरा बार बार करना चाहिए और इसमें सोचना चाहिए, सोच और फ़िक्र की ज़रूरत है, क्योंकि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि की ज़िंदगी ये हमारे लिए मशाल राह है और हमें बार बार तारीख़ का मुतालिया करके इस पाक और ताहिर हयात को बार बार मुतालिया करना चाहिए। और उसकी वजह यह है कि इंसान जो है वो बेहतर तरीके से समझ सके। अलबत्ता तारीख़ में भी इंसान को तहक़ीक़ के हद तक तो खैर जो किताब भी इंसान पढ़े वो अच्छी बात है तहक़ीक़ के उन्वान से, लेकिन यह है कि अगर इंसान अपने लिए पढ़ रहा है तो यकीनन ऐसी तारीख़ को उठा के पढ़े जो कि मुस्तनद तारीख़ हो, यानी उसमें इंसान बेहतर तरीके से इसको समझ सके। कोई ऐसा ना हो कि कोई ऐसी तारीख़ इंसान पढ़ ले के जिसमें बाज़ दफ़ा जो है वो ख़ुद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में वो एहानत दर्ज की है, जो कि बज़ाहिर है वो लोग मुसलमान अपने आप को कहते हैं, लेकिन उन्होंने इन्हीं तवारीख़ में से कुछ ऐसी एहानत रसूलुल्लाह के साथ निस्बत दी है कि जो यकीनन हर मुसलमान के लिए और बिलखुसूस हर मोमिन के लिए नाकाबिल तहम्मुल है इस किस्म की। और इनके अहादीस में भी इसी किस्म की चीज़ें मौजूद है, खुदा माफ़ी दे। और इनके अगर आप जो है वो सही बुखारी को ही खोल ले तो वहाँ पर भी बहुत सारे आपको ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी कि जो यकीनन पूरे इस्लाम की एहानत है, यानी रसूलुल्लाह के साथ कुछ ऐसी बातों की निस्बत देना कि जो रसूलुल्लाह के शान और शौकत के ख़िलाफ़ है। तो इस किस्म की चीज़ों को आप न पढ़े, तहक़ीक़ के एतबार से सही है, लेकिन यह है कि इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि उन उलमा की किताबों को पढ़ें कि जिन्होंने रसूलुल्लाह की कम अज़ कम रसूलुल्लाह की मासूमियत के कायल है और उनको सिर्फ़ तबलीग में मासूम नहीं मानते बल्कि दूसरे उमूर में भी मासूम मानते हैं। चूँकि जो बाज़ फ़िरक़े हैं उनमें से ये है कि वो रसूलुल्लाह को सिर्फ़ तबलीग में मासूम मानते हैं, चूँकि वही इलाही उनके ऊपर नाज़िल होती है, दीगर ज़िंदगी में उनको मासूम ही नहीं मानते, कहते हैं जायज़ुल ख़ता भी है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो रसूलुल्लाह की जो हमारा अकीदा है मज़हब शिया का, उसमें यह है कि ख़ुद मासूम है, हर एतबार से मासूम है, खा वो तबलीग हो या खा वो दूसरे उमूर हो, हर जगह पर मासूम है। तो नऊज़ु बिल्लाह कोई गैर अखलाकी किस्म के काम ये तो मुतदय्यन लोगों से इंसान जो है वो इंतज़ार नहीं रखता, चिजाई के रसूलुल्लाह की ज़िंदगी हो और फिर वो शख्सियत जिनकी बहसत ही मकारिमुल अखलाक के लिए हुई है, तो वो तो अखलाक के पैकर है। अगर नऊज़ु बिल्लाह हम ये कहें कि जो शख्स हमारे पास जो अखलाक लेके आए हैं, जो रहमत है आलमीन के लिए, जिनके इतने सारे औसाफ है, अगर
وہی ایک ایسی کچھ چیزیں ان سے منسوب کی جائے تو یقیناً یہ جھوٹ ہے، کذب ہے، مکاری ہے، اور یہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام کا شیوا رہا کہ یہ حتیٰ اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے، اپنی گناہوں کو مخفی کرنے کے لیے حتیٰ رسول اور اہل بیت رسول علیہ السلام کے ساتھ بھی کچھ ایسی نسبتیں دیتے تھے کہ یہ نہایت ہی ناشائستہ. اور اس کے بارے میں بہت ساری جو آج کل آپ دیکھتے بھی ہیں، بہت سارے ملحدین نے کتابیں لکھی ہے، اس میں جو حوالے وہ دیتے ہیں، کہاں دیتے ہیں حوالے؟ وہ کوئی اصول کافی کے حوالے دیتے ہیں؟ نہیں. انہوں نے کہاں سے حوالہ دینا ہے؟ مسلم کا حوالہ ہے، بخاری کا حوالہ ہے، اور دیگر ان کے جو صحاح ستہ ہے، تفسیر طبری ہے، اور ان کس قسم کی جگہوں سے وہ حوالہ جات کو وہ کرتے ہیں اور اہانت کرتے ہیں رسول اور اولاد رسول علیہ السلام کی اور اسلام کی. تو یہ نہایت ہی ایک ایسا مرحلہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری جوان نسل ہے وہ یقیناً مطالعہ کرے اور مستند کتابوں کا مطالعہ کرے. ہمارے اپنی مذہب کی کتابیں ہیں، ان کا مطالعہ کرے اور وہاں پر بہتر طریقے سے اس تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور تاکہ مشعل راہ بن سکے ہمارے لیے. اور آج انشاءاللہ اسی گفتگو پر ہم محو گفتگو کر چکے ہیں، دعوت دے چکے ہیں حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا استاد سید سبط حیدر زیدی صاحب قبلہ کو. انشاءاللہ العزیز کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ جلد از جلد قبلہ کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کرے، تاکہ انشاءاللہ العزیز اس وقت سے استفادہ کرتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے حیات طیبہ کے عنوان سے کچھ کلمات ہم سماحت الاستاد کی زبانی سن سکے. اور ہمارے لیے، جیسے میں گفتگو کر رہا ہوں تو میری گفتگو جو ہے وہ اس قدر اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ جو جید علماء کی گفتگو کی اہمیت ہے. تو ہم لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ اس پروگرام میں جید علماء بھی شرکت کرے، اور یہ سعادت ہمیں بھی حاصل ہو کہ ان کی گفتگو سماعت کر سکے. تو میں یہاں پر یہ عرض کروں کہ جہاں رسول اللہ کی ولادت باسعادت تھی، جو کہ مذہب شیعہ کے نزدیک 17 ربیع الاول ہے. البتہ یہ بھی کہوں کہ بعض تواریخ میں حتیٰ 12 کی بھی شیعوں کی کتابوں میں ہے، لیکن اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، چاہے جو بھی ہے، 12 ہے 17 ہے، لیکن مستند روایات کے مطابق ہمارے پاس 17 ربیع الاول کی تاریخ جو ہے وہ تاریخ ولادت باسعادت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ہے. تو اس عنوان سے میں عرض کروں کہ خود رسول اللہ کی جب ولادت ہوئی ہے تو دنیا میں کافی سارے چینجز آئے تھے. اس زمانے میں جو کفر کا سب سے عظیم علاقہ تھا وہ خود ایران، جو کہ آج کے ایران سے لے کر یعنی حتیٰ عراق کے علاقے بھی اس میں آ جاتے تھے، حتیٰ خدمت میں عرض کروں کہ لبنان تک، اور ایک بہت بڑا علاقہ تھا. اور یہ علاقہ سرزمین فارس یا سرزمین پارس کہلایا جاتا تھا، اور یہ مجوس کی سرزمین تھی. مجوس آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ اس قدر سرکش تھے کہ جب رسول اللہ نے بعثت کے بعد سب بادشاہوں کو جو خط بھیجے تھے، تو سب بادشاہوں نے خط اگر اسلام قبول نہ بھی کیا ہوتا تو لیکن انہوں نے کوئی بہترامی نہیں کی تھی، ماں سوائے قصرہ کے. انشاءاللہ اس پر بھی جو بھی ہے آج رابطہ ہمارا قائم ہو چکا ہے حضرت استاد کے ساتھ، اور انشاءاللہ مزید جو ہے وہ ان کی زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے. الحمدللہ. سب سے پہلے تو قبلہ آپ کی خدمت میں 17 ربیع الاول کی تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا. میں بھی ابتداً تمام ہی حاضرین سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سبھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام کارکنان جتنے بھی افراد اس خدمت میں شامل ہیں، سب کی خدمت میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کہ حقیر کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے.
شکریہ قبلہ، بزرگواری ہے آپ کی۔ چونکہ وقت قبلہ کم ہے تو میں سوال جو اسی عنوان سے کرنا چاہوں گا، ولادت باسعادت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے عنوان سے۔ پہلا سوال قبلہ یہ ہے کہ حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے مختلف جو بھی زندگی میں ان کے مختلف پہلو تھے، اس پر قبلہ اگر ایک مختصراً روشنی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے فطرت کے بعد دنیا میں آئے ہیں، جی، یعنی ایک خود تشنگی کے بعد، ایک مدت ظاہری حجت الہی کے غائب ہونے کے بعد، ظاہری حجت، ورنہ حجت الہی جب کبھی خالی نہیں رہی ہے زمین، لیکن ظاہری حجت حضرت عیسیٰ اور ہمارے پیغمبر میں کافی فاصلہ رہا، اور پھر دنیا جہل و کفر کی طرف ایسے پہنچ گئی کہ باقاعدہ احساس اور اس شدت کا خود دنیا والے احساس کرنے لگے کہ کسی ایک ایسی حجت کی ضرورت ہے کہ جو آنے کے بعد اس دنیا میں پھر ایک نیا دین اور ایک نئی روش، نئی شریعت لے کر آئے۔ خداوند عالم نے اس کام کے لیے اپنی عظیم ترین سرزمین یعنی مکے کی سرزمین کا انتخاب کیا، اور اس سن 1 عام الفیل میں حضرت عبداللہ اور آمنہ کے ذریعے سے جناب عبد المطلب کے گھر میں یہ فرزند عظیم الشان صورت میں پیدا ہوئے، کہ جس کا اثر اسی وقت، اسی رات میں، جس رات میں پیدا ہوئے ہیں، معمولاً ایران کی سرزمین میں بہت زیادہ دیکھنے میں آیا۔ صحیح۔ دیکھیے، ایک وجہ تو یہ کہ وہ لوگ سرکش بہت زیادہ تھے، مجوسی لوگ، ایران کی قوم، یہ بھی ایک وجہ ہے، ایک وجہ ہے، بالکل۔ لیکن دوسری وجہ اس کا بالکل برعکس، وہ یہ کہ ایران کی سرزمین پہ جو اس وقت حکومت تھی اور جو ایران کی سرزمین پہ بہرحال زندگی بسر کر رہے تھے لوگ، وہ دنیا دوسری اقوام کی بنسبت تھوڑے بہت ترقی یافتہ تھے، اور باقاعدہ علم نجوم پر ان کا کنٹرول تھا، باقاعدہ دنیا میں نجوم ایرانی ہی انتخاب کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ اس طرح کے علمی اعتبار سے خصوصاً عرب کے جاہلوں کی بنسبت، عرب میں مکمل جاہلیت کا زمانہ ہے، ان کا دارومدار ایرانیوں پہ تھا، لہذا مصلحت الہی دونوں جہت سے دیکھی گئی ہے۔ ایک مصلحت تو وہی کہ جناب یہ سرکش ہیں اور بہت سرپھرے ہیں اور بہت ضدی ہیں اور بہت ایسے ویسے، وہ اپنی جگہ پہ، بالکل، لیکن دوسری وجہ یہ تھی کہ عربوں کی نگاہیں ایرانیوں پہ علم نجوم کے اعتبار سے رہتی تھی، لہذا خود عالم نے ہمارے پیغمبر کی ولادت عربوں میں کی ہے، اثرات ایران میں نمودار ہوئے، تاکہ جب وہاں کے عقیدے ڈاماڈول ہوں گے اور ان میں تہلکہ مچے گا، ان میں ہنگامہ ہوگا، تو یقیناً عربوں کے یہاں پہ بھی بیداری آئے گی، لہذا جو کارنامے ایران کی سرزمین پہ نمودار ہوئے وہ یقیناً ایسے تھے کہ جس پہ پورے ایران میں کھلبلی مچی۔ ان میں سب سے پہلے مثلا اسی رات میں وہ آتش پرستی، شیراز میں وہ آگ کا سلسلہ جو ہزاروں سال سے چل رہا تھا، چونکہ ایران میں تھے، آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والے، یہ ہزاروں سال سے جو آگ روشن تھی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر وہ آگ بجھ گئی۔ یہ پہلا کام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو دنیا یعنی پوری دنیا مجوس، آریہ، آتش پرست جس آگ کی پوجا کر رہے ہوں اور جنہوں نے شبانہ روز آدمی معین کر رکھے ہوں کہ یہاں لکڑی ڈالتے رہیں گے تاکہ آگ بجھنے نہ پائے، آگ کا بجھ جانا گویا ان کے خدا کا مر جانا ہے، اور خدا کے لیے ظاہر کون خدا پہ رکھنے والا، یہ پھر ظاہر لکڑی کا کتنا انتظام ہوگا، کتنے لوگ لکڑی رات دن لانے پہ تیار ہوں گے، کتنے کاٹنے چھاٹنے اور جلانے، مسلسل ایک دم سے ایک ہوا چلی اور آگ پوری کی پوری خاموش ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ پورے علاقوں کے لیے بہرحال ایک بہت بڑا حادثہ تھا کہ ہوا کہ جس کو ہم 1000 سال سے روشن کیے ہوئے تھے وہ آگ بجھ گئی۔ اللہ۔ دوسرا نہر ساوا کا ہوا۔ نہر ساوا ان کے یہاں بہت مقدس نہر تھی، جیسے ہمارے ہندوستان کے کلچر میں گنگا نہر، بالکل بالکل، گنگا ہندوؤں کے عقیدے میں بہت مقدس ہے، لہذا اگر حادثے کے تحت یہ گنگا سوکھ جائے تو یقیناً کے لیے بہت بڑا اثر ہوگا کہ ہم گنگا اسنان کس میں کریں، اپنے مردے کہاں
بہائیں، جلانے کے بعد کہاں ڈالیں، چونکہ ظاہر ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ گنگا ہے. تو دوسرا حادثہ ایرانیوں کے لیے نہر ساوا کا خاموش ہو جانا تھا. اور تیسرا حادثہ وہ جو خود مدائن میں قلعہ تھا بادشاہ کا، اس کے 14 گنتی کے وہ چھوٹے چھوٹے مینار جو کنگرے کہلاتے ہیں، ان مینار کا ٹوٹ کے جھڑ جانا، گر جانا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی مقصد دیکھیے، اس میں مسئلہ ہے. آپ دیکھیں کہ بادشاہ کے قلعے سے گرا، یعنی بادشاہ بھی متوجہ ہو کہ ہوا کیا ہے. آگ بھی، یعنی اس قوم کے علماء روحانیت بھی متوجہ ہو کہ ہوا کیا ہے. دریا سوکھا، یعنی عوام متوجہ ہو کہ ہوا کیا ہے. بالکل، بے شک. یعنی نہیں، خدا نے بادشاہ سے لے کے اس غریب فقیر عوام تک خبر پہنچا دی ہے کہ آج کوئی حادثہ رونما ہوا. سبحان اللہ. بہرحال انہی کے نجومیوں نے خبر نکالی، پتہ نکالا کہ مکے کی زرزمین پر آخری نبی پیدا ہوا، اللہ جس کا حضرت سلمان فارسی ہیں، جو وہیں سے تلاش میں آئے اور مدینے تک آتے آتے بہرحال انہوں نے اصلی اسلام کو در کر لیا. سبحان. لہذا ایک کا مرحلہ. دوسرا یہ، اب یہاں پہ ولادت تو ہو گئی ہے، لیکن ولادت ہونے کے بعد جو جاہلیت اور کفر کا ماحول اس حجاز کی سرزمین پہ تھا، اس کفر و جاہلیت میں ہمارے پیغمبر دنیا میں آنے کے بعد یہاں پہ چند سال اس طرح سے حضرت نے زندگی گزاری ہے. اللہ. لوگ پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتے ہیں، نہیں مانتے محمد ابن عبداللہ اللہ کا رسول ہے، لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ صادق ہے اور امین. سبحان اللہ. بے شک. ہمارے پیغمبر نے 40 سال بعثت کے اعلان کرنے سے پہلے 40 سال اس طرح سے زندگی گزاری کہ اپنا ہو یا پرایا، دوست ہو یا دشمن، ہمارے پیغمبر کو صادق و امین کے نام سے یاد کرنے لگا، تاکہ یہ واضح رہے کہ اسلام کا بول بالا ایمانداری سے ہے، صداقت سے ہے، امانت داری سے ہے، نہ کسی اور دوسرے ذریعوں سے ہے. بلکہ جو شخص مدعی ہے پیغمبر ہونے کا، اس کی سیرت سب کے سامنے ہے. اور پھر اس کے علاوہ نور علی نور یہ ہے کہ جب اسلام کا اعلان ہوا ہے، قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، تو باقاعدہ خداوند عالم نے جو پیغمبر اکرم کے صفات بیان کیے، کبھی رحمت للعالمین کہا ہے، لست علیہم بمسیطر کہا ہے، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، مزمل، تمام کے تمام القاب پیغمبر کی رحمانیت اور رؤوفیت پہ دلالت کرتے ہیں کہ ہمارا پیغمبر اور پیغمبر کا اسلام کاملاً اسم با مسمہ ہے. اسلام یعنی امن و سلامتی کا پیغام دینے والا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے بیان فرمایا. وقت جو ہے ہمارے پاس تقریباً 3 منٹ کا وقت ہے، تو اس میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا اور آپ کی نظر جاننا چاہوں گا کہ بعض ملحدین کا یہ نظریہ ہے کہ اسلام جو حقیقی اسلام ہے وہ زور اور جبر کے ساتھ تلوار کے بلبوتے پر انہوں نے ترویج کی ہے. اس کے بارے میں قبلہ آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، ہم نے مختصر سے انداز میں ابھی بیان کر چکے، جو ملحدین اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر غور کریں تو وہ شخص کہ جس نے خود نے کبھی تلوار اٹھائی نہیں ہے، تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ دین سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. یہ ایک رخ ہے کہ خود پیغمبر نے تلوار نہیں اٹھائی ہے. دوسرا رخ یہ ہے کہ جتنی بھی پیغمبر سے جنگیں ہوئی ہیں وہ جنگیں مشرکین کی جانب سے تھی. باقاعدہ ابو سفیان مکے سے لشکر لے کے آیا ہے، مدینے پہ چڑھائی کی ہے. صحیح. ابتدائی جنگیں آپ دیکھیں، جنگ بدر مکے میں نہیں ہوئی ہے، مدینے میں ہوئی ہے. جنگ احد مکے میں نہیں ہوئی ہے، مدینے میں ہوئی ہے. جنگ خندق مکے میں نہیں ہوئی ہے، مدینے میں ہوئی ہے. ان جنگوں کی سرزمین بتا رہی ہے کہ حملہ مدینے پہ ہوا ہے. اللہ اکبر. یہاں دیکھیں آپ، پیغمبر اکرم کی کہیں بھی جنگ ابتدائی نہیں ہے، لہٰذا یہ دوسرا رخ ہے. پہلا رخ تو کہ پیغمبر نے تلوار نہیں اٹھائی، دوسرا رخ ہے پیغمبر نے کہیں حملہ نہیں کیا، بلکہ پیغمبر پر حملہ ہوا ہے. بدر ہے، احد ہے، ان کی سرزمین بتا رہی ہیں آج تک کہ یہ مدینے میں جنگ ہوئی ہے، یعنی دشمن یہاں پہ آیا ہے، پیغمبر دشمن کے گھر نہیں گئے. بے شک. یہ دوسرا رخ ہے. تیسرا رخ یہ ہے کہ جو ملحدین، اولا تو تہمت ہے، دوسرا یہ کہ انہوں نے اسلام کو نہیں مسلمان کو دیکھا ہے. ہاں، ہم اس بات کہتے ہیں کہ اسلام پیغمبر اکرم بعد سے
غیر ذمہ دار افراد کے ہاتھ میں پہنچا. اسلام کو محمد و آل محمد علیہ السلام سے دور کر کے ثقیف میں میٹنگ بٹھا کے غیروں کے پاس لے گئے مسلمان, اور پھر جب غیرہ کو مسلمان کا ٹھیکیدار بنا دیا تو ہاں ان صورت میں یہ دیکھنے میں آیا کہ انہوں نے خود عرب کے خطوں میں بھی جہاں اسلام پھیلایا ہے تلوار کے ذریعے, اور پھر ہمارے بر صغیر میں بھی مغلوں کے ذریعے سے اسلام آیا تو یقیناً تلوار کے ذریعے آیا ہے, لیکن یہ اسلام نہیں ہے, یہ مسلمان تلواروں کے ذریعے آئے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسلام مسلمان میں فرق نہیں کر پاتے, وہ سوچتے کہ جو اسلام ہے وہی مسلمان ہے, جو مسلمان ہے وہی اسلام ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے یقیناً. بلکہ ایک بہت اچھے پروفیسر کا جملہ تھا کہ میں نے یورپ میں اسلام دیکھا, مسلمان نہیں دیکھے. جی واہ سبحان اللہ, بالکل. عربوں میں مسلمان دیکھے, اسلام نہیں دیکھا. جی واہ بالکل. داری کا جو پیغمبر امین رہے, اسلام نام ہے صداقت کا جو پیغمبر صادق رہے, اسلام نام ہے امنیت کا جو ہمارے پیغمبر نے دیا. لہٰذا یہ تمام کی تمام چیزیں اگر آپ کو دشمنوں میں نظر آ رہی ہیں تو گویا کہ اسلام نظر آ رہا ہے, اگر مسلمانوں میں نظر نہیں آ رہی ہیں تو گویا یہاں اسلام نہیں ہے. لہذا اگر ان مسلمانوں کی تلوار ہندوستان میں یا یورپ میں یا افریقہ میں کہیں چل رہی ہے تو یہ اسلام نہیں چل رہا بلکہ مسلمان پھیلا رہا. تو اسلام پر تہمت لگانی غلط ہے. اسلام ہمیشہ امن و سکون کا پیغام دیتا رہا ہے, آج بھی دے رہا ہے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی, کہ جو اسلام کا حقیقی وارث یعنی ہمارے 12ویں امام حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف تشریف لائیں گے تو وہ بھی امن و سکون کے ساتھ, اگرچہ آج بھی ہمارے نادان دوستوں کا پروپیگنڈا ہے کہ امام آئیں گے تلوار چلائیں گے, تلوار چلائیں گے, تلوار, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ امام کا علم اور امام کے معجزوں سے یہ ہندوازم, یہ جتنے بھی غیر مسلم طاقتیں ہیں یہ خود تسلیم ہو جائیں گی آپ کا علم اور آپ کی قدرت اور آپ کا معجزہ دیکھنے کے بعد. بے شک بے شک. جنگ جہاں بھی آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا امام زمانے کی جنگ امریکہ میں لکھی ہو کسی نے یا ہندوستان میں لکھی ہو, فقط مکے میں لکھی ہے, یعنی چند وہابیوں سے ہوگی اور بس. جی صحیح. باقی پوری دنیا عیسائیت حضرت عیسیٰ کو دیکھ کے تسلیم ہو جائے گی. ہندوازم اور کمیونسٹ اور یہ جتنے بھی بدھسٹ جتنے بھی لوگ ہیں یہ امام کے ان کی زبان میں چمتکار دیکھ کر یعنی معجزہ دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے. جیسا پھر بھی 30 سیکنڈ پھیلے گا, سکون کے ساتھ پھیلے گا اور وہی پیغام دے گا جو شروع سے دیتا چلا آیا. بے شک. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. دل تو نہیں کر رہا کہ پروگرام کو ختم کر دیا جائے, لیکن وقت جو ہے وہ کم تھا. آپ سے قبلہ التماس سے دعا کرتے ہیں اور آپ کی طرف سے بھی نائب و زیارہ اور دعا گو. یاد رکھیے گا, مولا کے ہمارے بھی سلام کہیے گا اور تمام مومنین کو بھی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولا آپ کو قبلہ سلامت رکھے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. وقت جو ہے وہ نہایت ہی مختصر تھا اور حضرت استاد کو حفظ اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھ رہے ملاحظہ فرما رہے تھے. بہت ہی خوبصورت گفتگو ہوئی اور نہایت ہی مختصر وقت میں پورے زندگی جو مخصوصاً خود ولادت کا جو موقع ہے اور دوسرے جو ہم نے ایک اشکال پیش کیا اس پر آپ نے دلیل جو ہے وہ ملاحظہ فرمائی مختصر وقت میں. انشاءاللہ العزیز اسی موضوع پر مزید بھی کوشش کریں گے کہ علماء کرام کو دعوت کر سکے اور اس مہم موضوع پر مزید بھی گفتگو کر سکے. حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے اور ہم بھی بین الحرمین تمام مومنین کی طرف سے یہی دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.